1,00,000 कम बेश 24,000 अंबिया इकराम, जितने कमालात अंबिया इकराम को अता किए गए, उन सब को अगर एक पलड़े में रखा जाए तो महबूब अलैहिस्सलाम के कमालात जो है तमाम अंबिया इकराम के कमालात से बढ़कर है। ऐसी इज्जतें, ऐसी शराफतें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई और मकाम और मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आप इस हदीस पाक से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ किताब अदब, इसकी ये पहली हदीस पाक है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का खादिम था, खिदमत गुजार। कहते 7 या 9 साल मैंने हुजूर की खिदमत की। वैसे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीम आका अलैहिस्सलाम की बाकायदा तौर पर जो खिदमत में रहे वो 10 साल रहे। वैसे तो सारी ज़िंदगी हुजूर की खिदमत एक बाकायदा तौर पर। जब ये रिवायत उन्होंने जिक्र की उस वक्त हो सकता है 7 या 9 साल गुजरे हों, फिर उसी को उन्होंने जिक्र कर दिया। कहते कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत की, करीम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैं रहा। मैंने कोई काम भी किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे ये नहीं फरमाया कि ये काम तूने क्यों किया। अगर कोई काम नहीं किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अनस ये काम तूने क्यों नहीं किया। कहते कि कभी सरकार ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये अबू दाऊद शरीफ किताब अदब की जो पहली हदीस पाक है, आम तौर पर इस पे जो तबसरा किया जाता है वो ये है, कहते कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के साथ किस तरह का बर्ताव किया करते थे, कुछ कहते ही नहीं थे। वो कुछ भी करते उनको ना डांटते थे ना कुछ कहते थे। कर दिया है तो ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया, नहीं किया तो ऐसा नहीं फरमाते थे कि क्यों नहीं किया। इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खुदाम को कुछ नहीं कहते थे। हालांकि हदीस पाक का ये मफ़हूम नहीं। हम मुआशरे को टच देते हैं कि जो चीज़ मुआशरे को ज़्यादा टच करती है कहते हैं कि बस इसी को जिक्र किया जाए। हालांकि ये बात मनसबे नबूवत के खिलाफ है। मनसबे नबूवत जो है ये बात उसके लायक नहीं, क्योंकि जो नबी होता है अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर, यानी अगर कोई गलत काम किया जा रहा है तो नबूवत के मनसब जो है वो ये तकाजा करता है कि उसको मना किया जाए, रोका जाए। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अनस को कुछ कहते ही नहीं थे, जैसा भी कर दें, तो ये तो हदीस का मफ़हूम ही गलत हो गया। ये तो मनसब नबूवत के लायक ही नहीं बात जो आजकल बिंबरों में बयान की जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम नबी हैं, आखिरी नबी हैं, महबूब खुदा हैं। गलत काम हुजूर की मौजूदगी में हो, हुजूर कैसे खामोश रह सकते हैं? बेशक। बुनियादी तौर पर हदीस की 3 किस्में हैं। वैसे तो बहुत अक़साम है, मैं उस तफसील में नहीं जाता। एक है हदीस कौली कि मेरे आका अलैहिस्सलाम कुछ इरशाद फरमा दें तो वो हदीस कौली होती है, उम्मत के लिए सनद बनती है वो भी। दूसरी होती है हदीस फेली कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कोई काम करें तो उम्मत के लिए भी वो काम सनद बन जाता है, उसको हदीस फेली कहा जाता है। तीसरी होती है हदीस तकरीरी
کہ کریم آقا علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی کام ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے نہ تو منع فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا، سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی۔ حضور کی موجودگی میں کام ہوا، سرکار خاموش ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہے، فرماتے میں نے جو کام کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، اس سے یہ جو مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہتے تھے، او بھئی یہ تو پھر حدیث تقریری بن گئی امت کے لیے، یہ تو پھر سند بن جائے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ نہیں تھا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صحبت میں رہے۔ سرکار کی صحبت تو ایسی صحبت ہے، چند لمحوں کی صحبت اگر پتھر کو مل جائے نا، حضور کے لمحائے مبارک لگے، قیامت تک ہر مومن جو ہے اس پتھر کے بوسے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ حضرت اسود وہ کھجور کا خشک تنا 4 دن نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً اس کے ساتھ ٹیک لگا کر واضح نصیحت فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، تو خشک تنے کا مقام یہ ہو گیا کہ خود مالک و مختار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بتا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں پہنچا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے جوان درخت بنا دوں، قیامت تک تجھے پھل لگے اور قیامت تک نیک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ یہ تو اتنی صحبت کا اتنا کمال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تقریباً 9 سال یا 7 سال جب بیان کیا ہے، مسلسل خدمت 10 سال کی ہے، تو صحبت رسول کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیکر الہی کے خدا تعالیٰ کی رضا کے پیکر بن چکے تھے، پھر جو بھی کام ان سے سرزد ہوا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کو منع ہی نہیں فرمایا۔ کوئی غلط کام ہوتا تو منع فرماتے نا، تو حکمت اس کے اندر یہ ہے۔ اب ایک یہاں پر میں چیز ذکر کرنے والا ہوں، اسماء الرجال کی کتاب ہے اکمال فی اسماء الرجال، کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس خدمت کا صلہ بندے کو کیا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 100 بیٹے، یہ بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ 100 کے 100 بیٹے زندہ تھے۔ آج تیسرے سے چوتھا بچہ ہو جائے نا، ماں باپ کو فکر لگی ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں فیوچر کیا ہوگا، یا آگے چل کے کرے گا کیا، بنے گا کیا، کھائے گا کیا، پائے گا کیا، اس فکر میں ہم۔ حالانکہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں، جو پیدا کرنے والا خالق ہے نا وہ ہی اس کا رازق ہے۔ بے شک رزق کا ذمہ رب نے اٹھایا ہے۔ بے شک آج ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ کسی بات کا ذمہ لے لیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بھی اس بات کا اس نے ذمہ لیا ہے، اب یہ کام ہو جائے گا۔ ہم تو بندوں پہ بھروسے کر لیتے ہیں۔ بے شک پتہ نہیں انسان کو کیا ہو گیا کہ بندوں پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اپنے رب پہ کیوں نہیں کرتا؟ رب نے فرمایا کہ رزق کا ذمہ میرا، جو رب کا ذمہ تھا وہ ہم نے خود اٹھا لیا ہے، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ 100 بیٹے جی، 100 کے 100 زندہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ خدمت کا دوسرا صلہ، ایک تو اولاد، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا جو باغ ہے وہ صحیح طرح سے پھل نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر تمہارے باغ میں چلتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب ہم اہل سنت نے شروع نہیں کیا کہ بزرگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ
اپنا مبارک قدم رکھ دو، دعا کر دو، اللہ تعالیٰ برکت کر دے گا۔ یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نہ ہو ذمہ دار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، گھر والوں نے شکایت کی ہے پھل اچھی، جو ہمارا باغ ہے وہ اچھی طرح سے پھل نہیں دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک پھیرا لگایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، باغ میں ایسے آئے ہیں، ایک مرتبہ گزر گئے ہیں، پھر سال میں حضرت انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دینا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے اس جدید دور میں یہ بات اتنی معجوب نہیں کہ ایک باغ ہو وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دے، اب اتنی معجوب بات نہیں ہے، لیکن ماہرین نباتات جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حرم شریف کی وہ جگہ جہاں پر پانی کم ہوتا ہے وہاں سال میں 1 مرتبہ باغ پھل دے بڑی غنیمت کی بات ہے، چاہے جائے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دے۔ یعنی وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں باغ سال میں بمشکل 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور یہی شکایت حضرت انس نے حضور کی بارگاہ میں کی تھی کہ گھر والے کہتے ہیں اچھی طرح سے یہ پھل نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ چکر لگایا ہے، برکت یہ ہو گئی کہ جس باغ میں جس جگہ پہ سال میں 1 مرتبہ پھل جو ہے بمشکل ہوا کرتا تھا اس میں 2 مرتبہ پھل ہونا شروع ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو آقا ہے نا، حضور تو مالک و مختار ہیں، محبوب خدا ہیں۔ سیرت کی تقریباً معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بتاؤ تم میں اللہ کا رسول کون ہے، کسی سے نہیں پوچھا۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ آخری نبی یہ ہے، انسان ہو کے مغالطے میں پڑ جائے تو وہ پھر اپنے مقدر پہ روئے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ سیدھا ہی آیا حضور کی بارگاہ میں، سرکار کے کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مالک یہودی ہے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو، اس کی شکایت ہوئی ہے۔ وہ آ گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تمہاری شکایت ہوئی ہے، تم چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، چارہ تو پورا ڈالا کرو۔ آج جو لوگ بات کر رہے ہیں نا انسانیت کے حقوق کی، میں کہتا ہوں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور اس اسلام کے ماننے والے ہیں جہاں انسان تو انسان رہے، جس اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ میرے آقا نے اس جانور کو بھی حقوق لے کر دیے۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، فرمایا بھی اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، پورا چارہ ڈالا کرو نا۔ اس نے کہا میں مکمل نہیں ڈال سکتا، فرمایا پھر اس کو فروخت کر دو۔ کتنے بختوں والا وہ اونٹ تھا جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر خرید کے میرے آقا نے اس کو آزاد کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس اونٹ کا نام رکھ دیا تھا یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ اونٹ ہے۔ اب یہ روایت ایک صحابی نہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ وہ اونٹ جس درخت جس کھیت سے گزر جاتا رب کی اتنی رحمتیں ہوتی کہ اس کی فصل زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جس جانور پہ حضور کا نام آ جائے، جس کھیت سے گزرے اس کی فصل زیادہ ہو جاتی ہے۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام خود گزر جائیں پھر اس کا پھل زیادہ۔ کیا بات، سبحان۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے، جانور پہ سرکار کا نام آئے جہاں سے گزرے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو پھر جس اجتماع پہ جس جماعت پہ رسول اللہ کا نام آ جائے
وہ لوگ بھی جہاں سے گزر جائیں وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. لوگوں کو باتیں بنانی آتی ہیں, یہ بظاہر روڈ دیکھتے ہیں, اینٹ روڑے کو دیکھتے ہیں, حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جہاں سے گزر جائیں مشقتیں نہیں بلکہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے, پھل زیادہ ہو گیا. یہاں پر ایک اور بڑی لطیف بات ہے, اس کو بھی آپ ذہن نشین کریں. سبحان. قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی ہے, یہ حدیث پاک کی بات ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک ہاتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس بچے کے سر پہ رکھتے, سبحان. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے سر پہ پیار کے ساتھ ہاتھ رکھنا, شفقت کا, یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سنت ہے. ہم نے تو ایک ہی سنت یاد کی ہوئی ہے کہ کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے. ہاں جی. یتیموں پر, بچوں پر ہاتھ رکھنا شفقت کا, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بچے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے, 2 سال میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے نا وہ سال میں ہی اتنا بڑا ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کمال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رکھا تھا. سبحان. حضرت ابو ذر غفاری, حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء و رجال کی کتب میں موجود ہے, 225 سال ان کی عمر تھی. 225 سال, 225 سال کی عمر مبارک. اور یہ کس دور کی بات ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات کر رہا ہوں, ظاہری حیات کے دور کی, کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 63 سال ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس. تقریباً دورانیہ یہ ہے. لیکن اس دور میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 224 سال. ہوا کیا, دشمنوں نے ان کو گرفتار کر لیا, قید کر لیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی یہ ہمارا دوست ہے, یہ میرا صحابی ہے, ہمارا خدمت گزار ہے, چھوڑو اس کو. کہنے لگے چھوڑ دیں گے, ہماری کچھ شرائط ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی شرائط ذکر کرو. کہنے لگے ایسا کرو, 100 کھجور کا درخت, یہ بات بڑی قابل غور ہے, آپ نے توجہ سے سنی. سبحان اللہ. 100 کھجور کا درخت جو ہے وہ آپ لگائیں, اس کی پنیری لگا دیں. وہ جوان ہوں, ان کو برادہ لگے, پھل لگے, پکے, ہم اس کو کھائیں. ایک شرط. دوسری شرط یہ کہ 100 اوقیہ سونا یہ آپ ہمیں دیں. یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو ہم سلیمان فارسی کو چھوڑ دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں یہ شرط منظور ہے. منظور ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کو دیکھو, علم غیب کو دیکھو. سبحان. حرم شریف کی جو جگہ ہے نا, ماہرین نباتات لکھتے ہیں کہ حرم شریف کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک کھجور کا درخت اگر لگایا جائے, اس کی پنیری جوان ہونے تک, برادہ لگنے تک, پھل لگنے تک, پکنے تک 100 سال چاہیے اس کو. 224 سال تو ان کی عمر پہلے ہے. وہ پنیری لگے, درخت بڑے ہوں, پھل لگے, پکے, تقریباً 100 سال اور چاہیے. اتنی عمر ہے کہاں؟ کیا وہ اتنی دیر زندہ رہیں گے؟ بھروسہ تو بندے کو ایک سانس کا بھی نہیں ہے جو اندر جا رہا ہے, یہ باہر آئے گا. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو قبول کیا. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے یہ باغ بھی جلدی بنے گا اور اس وقت تک سلیمان فارسی کی زندگی بھی باقی ہے. تبھی تو یہ شرط منظور کی نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ جی پنیری, 1 کم 100 99 پودے کھجور کے سرکار نے خود لگائے. سبحان اللہ. ایک پودا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیا.
سال گزرا، کہاں 100 سال لگنے تھے، 1 سال میں ہی وہ پورا باغ ہرا بھرا ہے، پھل لگا ہوا ہے، پک رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، شرط اس کی پوری ہو گئی ہے، ہمارے یار کو چھوڑے۔ اب اس کو بلایا گیا، وہ آیا، اس نے دیکھا، کہنے لگا ہاں جی باغ تو تیار ہو گیا ہے، پھل بھی لگ گیا ہے، پک بھی گیا ہے، لیکن ایک پودا جو ہے وہ درخت چھوٹا رہ گیا تھا، ابھی اس کا قد چھوٹا تھا، پھل اس کو نہیں لگا تھا، بکیا 99 درخت جو ہیں وہ بالکل تیار ہے، پھل لگا ہوا، کہتے اس کو نہیں لگا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ درخت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آیا؟ وہ بھی ادھر تھے، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، مولا علی پاک کو نہیں نظر آیا، صحابہ کو بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلشن نبوت میں اگر عیب نظر آتا ہے تو کسی بے ایمان کو ہی نظر آتا ہے، ایمان والے کو نظر نہیں آتا۔ کہنے لگا جی یہ تو ابھی تیار ہی نہیں ہوا، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کو تو ابھی پھل ہی نہیں لگا۔ دیکھو نا جی، کرنٹ کی بات ہے نا، کہاں حضور کا ہاتھ مبارک، کہاں حضرت عمر فاروق، بہت عظمتیں ہیں لیکن برابری تو نہیں نہ ہو سکتی۔ نہیں، اتنا کرنٹ مل گیا اس کو جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بس وہ چھوٹا رہ گیا۔ کہنے لگا جی یہ تو بھی چھوٹا ہے۔ سرکار جو ہے فرمانے لگے چلو ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کو جڑ سے نکالا، نکال کے دوبارہ بیچ میں داخل کیا، فرمایا اب دیکھو نا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جو ہے دوسرے درختوں کے برابر ہو گیا، پھل لگ گیا، پک بھی گیا۔ فرمایا بتاؤ بھی اب، سبحان اللہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اپنی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے جس وقت چاہے کرنٹ دے دے، چاہے تو ایک لمحے میں اس کو بڑا کر دیں۔ چند یہودی آ گئے، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے، شرط یہ ہے یہ کھجور کی گٹھلی ہے، کاشت کرو، صبح کو درخت بنے، میوہ لگے، اس کو مانیں گے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ جی، اس کو کاشت کر دی۔ اب دل میں کھٹک رہا تھا کہیں یہ درخت بن ہی نہ جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے جہاں 100 سال درکار ہے کھجور کے درخت کو۔ ایک رات سے گھبرا کے کہیں ہو ہی نہ جائے، دوبارہ ان گٹھلیوں کو زمین سے نکال لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے بیج کے بغیر تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ نبی ہے کہ رب نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ گٹھلیوں کے بھی محتاج نہیں۔ سبحان اللہ۔ صبح کو اعلان کر دیا سارے قبیلے میں آ جاؤ یار، دیکھتے ہیں۔ مطمئن تھے نا کہ گٹھلیاں تو جیب میں، درخت کہاں سے آئیں گے۔ جب آئے دیکھا کہ وہ تو درخت تیار ہے، پھل بھی لگا ہوا ہے۔ سرکار بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بہت شفیق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ، پردہ ڈالا ہوا تو کچھ نہیں کہا، لیکن کہنے لگے وہ پھل توڑ کر منہ میں ڈالا نا کھجور، کہنے لگے باقی تو سب ٹھیک ہے، اس میں گٹھلی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اگر زمین میں ہوتی تو اس میں بھی ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے کرنٹ عطا فرما دے۔ پورا باغ تیار ہو گیا، فرمایا بھی ہمارے سلمان فارسی کو چھوڑو اب۔ کہنے لگے جی ایک شرط اور ابھی رہتی ہے، سبحان اللہ، سبحان، کہ بھی 100 اوقیہ سونا لے کر آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ دور ہے جہاں صحابہ اکرام کھجور کی گٹھلیاں چوس کر گزارا کیا کرتے تھے، کھجوروں پر گزارا تھا۔ 100 اوقیہ سونا، فرمایا مال غنیمت سے سونے کی ایک ڈلی لے کر آؤ۔ وہ ڈلی رکھ دی گئی، کاٹتے گئے، اس کو تولتے گئے، کاٹتے گئے، جب پورا ہو گیا فرمایا بھی اپنا سونا لے لو، اور وہ ڈلی اسی کی اسی طرح باقی ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات کوئی اتنی معجوب نہیں، سبحان، حدیث پاک میں اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی، انہوں نے حلوہ شریف بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کو بلاؤ نا۔ حضرت انس سے کہا جاؤ غلاموں کو بلا کر لاؤ، فرمایا 10 بیٹھ جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ سب کھا گئے، وہ اسی کا اسی طرح باقی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ
پیش کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اس کو اٹھاؤ سارے صحابہ کو پلا دو۔ وہ چھوٹا سا دودھ کا پیالہ جس پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت ڈالی، اب اس کی برکت یہ ہو گئی کہ تمام صحابہ نے سیر ہو کر اس دودھ کو پیا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں، اس سونے میں سے 100 اوقیہ سونے کو نکال لیا گیا لیکن وہ اسی طرح باقی ہے۔ فرمایا میرے یار کو چھوڑو بھائی، سلمان فارسی کو چھوڑو، تمہاری شرطیں پوری ہو گئی۔ حدیث پاک تو ہو گئی مکمل۔ یہاں میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہ کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے، اور جی 2 یہ انگلیاں ہو اور ایک انگوٹھا ہو اس طرح کھاؤ، اس پہ بڑی ترغیب دی گئی، یہ سنت ہے۔ الحمدللہ اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، سنت کی تحقیر نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اس سنت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے، کھانے کے آداب یہ ہیں، اس کے ساتھ اس سنت کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر کوئی مسلمان نہ حق اس کو قید ہو جائے، اس کو رہا کروانا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہا کروایا کہ نہیں کروایا؟ اس سنت کو ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ سنتوں کا پرچار کرو، بڑی سعادت مندی کی بات ہے یہ، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں، لیکن یہ ہے ہمیں الگ نہ کرو، ہم آؤ ہمیں شامل کر لو، سنتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ تلوار والے سنت ادھر لبیک والے پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں اس بات کو آپ مد نظر رکھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، شکار سے واپس آئے، دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضور سے پیار بڑا تھا۔ واپس آئے، دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے پھرتیلے شریرہ بدن تھا آپ کا جو پاؤں تھا اس میں کافی خم تھا۔ جس کے پاؤں میں خم ہو نا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پاؤں کا بڑا تیز ہوتا ہے۔ آپ ایسا جمپ لیتے تھے کہ اتنا جمپ گھوڑا بھی نہیں لے سکتا تھا۔ بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ اپنا نبی پاک علیہ السلام کی ٹھوڈی پہ رکھا، ٹھوڈی پہ رکھ کے کہنے لگے یا محمد، اردو میں ترجمہ بنتا ہے اے محمد۔ ابھی عبداللہ ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم سب مر نہیں گئے، ابھی ہم باقی ہیں، بتاؤ یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہم اس کا پیچھا کریں گے، بدلہ لیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ امیر حمزہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ پہنچ گئے باب عبدالعزیز، اس جگہ کا نام ہے تاواتیہ، وہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے، وہاں پہ اٹھتے پیتے تھے، یہ کعوے بیٹھ کے گپ شپ کیا کرتے تھے۔ امیر حمزہ وہاں پر پہنچے نا، آپ نے فرمایا کہ ابو جہل سے بھی تو نے محمد عربی علیہ السلام کو مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں مارا ہے۔ تو پھر متکبر تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ماں کا دودھ پیا ہے نا تو پھر صفوں سے باہر نکل۔ تکبر و گھمنڈ اس میں بھی بہت زیادہ تھا، وہ صفوں سے باہر آ گیا۔ آپ نے ایسا جمپ لیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی توقع سے بڑھ کر، اور کمان جو ہے اس کے ماتھے پہ ماری اور اس کے اوپر سوار ہو گئے، پھر اپنی کمان کو اس کے خون سے رنگا، فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے میرا نام حمزہ ہے، اگر بدلے کی توفیق ہو تو میرے پیچھے آنا، فی الحال تو میں جا رہا ہوں۔ واپس آئے، کہنے لگے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے، رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں اپنے بھتیجے سے، اور ردائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ ام ایمن کا نبی پاک علیہ السلام نے بھی دودھ پیا ہے اور حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے، یعنی ڈبل رشتہ تھا، ردائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی لگتے تھے۔
فرمانے لگے بھتیجے یہ دیکھ میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا، یہ اس کا خون ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے لوگوں کو مارنے سے میرا مدعا پورا نہیں ہوتا، اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا اچھا یہی بات ہے کہ تجھے کو ناراض نہیں نہ کرنا، چل پھر یار کلمہ پڑھا مجھے۔ سبحان اللہ۔ نہیں پوچھا کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے تجھے ناراض تو کرنا نہیں ہے، تو راضی اس میں ہوتا ہے نا، تو فٹافٹ کر مجھے کلمہ پڑھا دے۔ میں کہتا ہوں اگر معاشرے میں انقلاب چاہتے ہو تو ان نوجوان نسل میں اپنے بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان کے سینوں میں ڈال دو۔ فقط حضور کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے سے بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام کروا دیتی ہے۔ بندے کی شادی ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، بیوی ہو، وہ کیسے حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کرتا ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا، جس کو دنیا ممتاز حسین قادری کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علم و دین جو ابھی نوجوان ہے، جوانی ابھی پروان چڑھ رہی ہے۔ دیکھو نا 12 سال کا لڑکا کم از کم بلوغت کی عمر ہے، اگر لڑکا ہے کم از کم بلوغت کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی شرط یہ کہ آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں، یعنی داڑھی مونچھیں وغیرہ پھوٹنی شروع ہو جائیں، یا پھر وہ بلوغت کا اعلان کریں کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، جو دیگر علامات ہیں کم از کم۔ اور جو لڑکی ہوتی ہے اس کی کم از کم بلوغت کی عمر ہے 9 سال، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ بلوغت کے آثار بھی علامات بھی ظاہر ہوں، یا وہ پھر بلوغت کا اعلان کریں۔ یہ ہے ابتدائی عمر۔ اور منتہائی بلوغت بعض نے 17 سال لکھا ہے، بعض نے 18 سال لکھا ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی اتنی عمر میں تو بالغ بچہ بچی ہو ہی جاتے ہیں، اب پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ 17 سال یا 18 سال منتہائی بلوغت ہے، پھر 18 سال یا 17 سال سے 24 سال، یہ جو دورانیہ ہے نا، اس عمر میں جوانی پروان چڑھتی ہے۔ پھر 24 سال سے لے کر جو 30 سال کا دورانیہ ہے، یہ 6 سال، اس میں بندہ جوان رہتا ہے، مطلب یہ کہ 30 سال تک جوان ہوتا ہے۔ پھر 30 سال سے لے کر 50 سال کی جو عمر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادھ کھڑ ادھیڑ عمر۔ پھر 50 سال سے 70 سال کی عمر کا جو دورانیہ اس کو بڑھاپا کہتے ہیں۔ جب بندہ 70 سے آگے جاتا ہے تو اس کو بندہ کہتا ہے شیخ فانی۔ اچھا یہ تفصیل میں نے اس لیے ذکر کی ہے، غازی علم الدین کی عمر کتنی تھی؟ ابھی تو آثار بلوغت یعنی منتہائی بلوغت 17 سال یا 18 سال ہے۔ اس عمر میں رب نے اتنا شعور عطا کر دیا تھا کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی سے وفا یہ ہے کہ اس کا گستاخ دھرتی پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے محبت، اگر واقعی ہی بندے کو جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی سے محبت ہے نا، تو پھر اس کو سمجھانے کی درس دینے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ کرانٹ اس کے اندر ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ محبت جو ہے اپنے بچوں میں حضور کا پیار یہ ڈالو ان کے ذہنوں میں، ان کے سینوں کو بھر دو حضور کے پیار سے۔ پھر بچوں کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی تک گھر میں کیوں نہیں پہنچا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے نا، اس کی تنہائی بھی حضور کی محبت میں گزرے گی اور بیٹھک بھی اس رسول اللہ کے عاشقوں کے ساتھ ہی گزرے گی، وہ اپنا فضول وقت ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عاشق کی بات اور
کر دوں، ٹائم بھی قریب قریب ہے، ابھی 20 منٹ باقی ہیں۔ یہ روایت بھی بڑی مشہور ہے، لطف آئے گا آپ کو اس میں، سبحان اللہ، بڑی مشہور روایت، ایمان کو مزید تازگی ملے۔ حضرت سفینہ ان کا نام ہے، دشمنوں نے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا، قید کیا۔ قصہ مختصر، وہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئے، ان کی قید سے نکلے۔ پہلے چونکہ اکثر سفر جو ہے وہ جنگلات کے ہوا کرتے تھے، راستے میں حضرت سفینہ کا آمنا سامنا ہو گیا شیر سے۔ شیر سامنے آ گیا ہے، اب یہ انسان کا دشمن ہے۔ ضابطہ اصول یہ ہے کہ جب دشمن سے بندے کا سامنا ہوتا ہے نا، بندہ اس سے یہ کہتا ہے، اوے تو جانتا نہیں ہے، جانتا نہیں کہ میرے ابا جی ہے نا جو وہ SHO ہیں، تایا جی جو ہے وہ IG پنجاب ہے، اور میرے چچا ہے نا وہ MP ہے، نانا میرا جو ہے وہ فلاں وقت میں گورنر رہا۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں نا۔ دشمن کے سامنے اپنی جو سب سے بڑی پاور ہوتی ہے نا اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ دشمن کو زیر کیا جائے، اس کو مغلوب کیا جائے، اپنا غلبہ اس پر حاصل کیا جائے کہ میں تو وہ ہوں جس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ یہ حضور کے غلام ہیں، شیر کے سامنے کون سا تعلق ذکر کیا ہے؟ فرمانے لگے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث تو شیر ہی صحیح، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا میں عربی ہوں، یہ نہیں کہا میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں اتنا بڑا بہادر ہوں، اپنے بہادری کے قصے اس کے سامنے ذکر نہیں کیے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں مسلمانوں نے مشکل وقت میں جس ذات کا سہارا لیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فتوے، یہ شرک کی مشینیں تو اب آئی ہیں نا مارکیٹ میں، اس وقت تو یہ نہ فیکٹریاں تھی، نہ شرک کے کارخانے تھے، نہ مشینیں تھیں۔ مشکل وقت میں صحابہ نے جس ذات کا سہارا لیا ہے وہ حضور کی ذات تھی۔ میں جانتا میں کون ہوں؟ حضور کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس شیر نے کتے کی طرح دم ہلانا شروع کر دی، کتے کی طرح خوشامد کرتے ہوئے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا اس کتے نے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلام جو ہوتے ہیں ان کو ستایا نہیں کرتے۔ بے شک بے شک۔ دو ٹانگوں والے جانور کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو علیحدہ بات ہے، لیکن کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ رسول اللہ کی عزت کیسے کرنی ہے اور رسول اللہ کے غلاموں کی عزت کیسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی غلامی کا جب واسطہ دریا کو دیا جائے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ تو یہاں تو یہ سلسلہ ہے، دم ہلانا اس نے شروع کر دی۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، حضرت سفینہ نے شیر سے جو گفتگو کی ہے وہ عربی میں کیوں کی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ شیر مجھے بتاؤ کسی عربی مدرسہ میں پڑھتا رہا ہے، کوئی عربی لینگویج کورس اس نے کیا ہوا تھا؟ نہیں۔ تو پھر عربی میں گفتگو کیوں کی؟ شیر سے شیر کی زبان میں بات کرتے نا، عربی میں کی اور وہ سمجھ بھی گیا۔ کہاں کا وہ فارغ التحصیل تھا؟ کس جامعہ سے اس نے عربی سیکھی تھی؟ دراصل صحابی رسول کا یہ عقیدہ اور نظریہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا ملک ہونا، ہاں جی، جو بھی ملک ہو اس ملک میں اس حاکم کی زبان بولی جاتی ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی قومی زبان کیا ہے؟ وہاں پہ اردو بولی جاتی ہے نا۔ سعودی عربیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ عربی۔ کیوں؟ سعودی عربیہ کا جو حاکم ہے اس کی زبان عربی ہے۔ عربی۔ یعنی جو بھی ملک ہو اس ملک کے حاکم کی زبان جو ہے وہ سرکاری اپنا دفاتر میں پارلیمنٹ میں بولی جاتی ہے۔ صحابی رسول نے شیر سے عربی میں گفتگو کر کے
اپنا نظریہ رسول اللہ کی ساری امت کے سامنے رکھ دیا کہ جب حکومت دنیا پہ لازوال حکومت، دائمی حکومت محبوب خدا کی ہے تو پھر زبان بھی رسول اللہ کی چلے گی. سبحان اللہ. ہم اپنے بچوں کو یہی زبان پڑھائیں نا. سبحان اللہ. یہ نظریہ تھا کہ بھی یہ شیخ حضور کی حکومت میں رہے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھی سرکاری زبان کون سی ہے. سبحان اللہ. اچھا قبر کی زبان کون سی ہوگی؟ انگلش میں سوال ہوں گے نا، پوچھا جائے گا اللہ کون ہے، فارسی میں نہیں. قبر کی زبان عربی ہے. اصول کیا ہے؟ عربی. کہ بندہ جس ملک میں ہو نا اس حاکم کی زبان وہاں پہ بولی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا میں حضور کی حکومت نہیں، قبر میں بھی حضور کی حکومت ہے. میدان محشر کی زبان بھی عربی ہے، عربی. جنت کی زبان بھی عربی ہے. اگر چاہتے ہو دنیا، قبر، میدان محشر ہمارا آسان ہو جائے اور یہ وابستگی جنت میں بھی باقی رہے تو اس نبی کے ساتھ وفا کرو جس کا کلمہ پڑھتے ہو. کیوں اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہو؟ عربی میں گفتگو کی اور یہ نظریہ سامنے رکھ دیا کہ جو حاکم ہو اس کی زبان اس ملک میں بولی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور یہاں پر بات آپ سے نشین کریں. آخیا شیر سفینے تائی سن راہی راہ جاندے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو خبیب، ان کو دشمنوں نے کر لیا قید، ان کو گرفتار کر لیا. دراصل ہوا یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑی پلاننگ کے تحت کچھ منافقین آئے، کہنے لگے فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے کچھ ساتھی چاہیے تو وہاں پر پھر اسلام پھیلے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 اپنے صحابی غلام ان کے ساتھ روانہ کیے جن میں حضرت خبیب بھی تھے. وہ ساتھ چلتے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے ہیں، وہاں پر جا کے انہوں نے صحابہ کا گھیراؤ کر لیا. 9 صحابی شہید ہو گئے. حضرت خبیب لڑتے ہوئے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے. بلاخر انہوں نے گھیراؤ ڈال کے ان کو بھی گرفتار کر دیا. حضرت خبیب چونکہ بڑے زوردار شاہ سوار تھے، بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے کافروں کو لتاڑا تھا، پرانے دکھ تھے ان کے. انہوں نے کہا مکے والوں نے بھی مارنا تو تم نے بھی ہے لیکن یہ کہ کچھ پیسے لے لو، ہمیں دے دو، ہم اپنا بدلہ بھی لے لیں گے. وہ ان کو لے آئے. بات کو اور مختصر کرو. اب انہوں نے ایک قید خانے میں ان کو تاڑا ہے. غلطی سے ان کا چھوٹا بچہ دروازہ کھانا دینے کے لیے کھولا نا تو وہ کھلا ہی رہ گیا، بچہ اندر چلا گیا. اب وہ سارے پریشان تھے بہت زیادہ کہ ہم نے اس کو قتل کرنا یا ہمارے بچے کو نہ مار دے. وہ بچہ جا کے گود میں بیٹھا ہے. اس صحابی رسول نے فرمایا کہ ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہے، ہم بلا وجہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے، یہ بچہ اپنا لے جاؤ. ہماری تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ ہے جو صحابہ اکرام کا انداز تھا. اب میں آئینہ ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو نماز پڑھتے نمازیوں کو شہید کر دیتے ہیں. یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں ابھی؟ اسلام میں تو بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی بندہ، یہ حدیث ہے، کسی کافر کو بھی قتل کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں وہ سونگھ پائے گا بغیر کسی وجہ کے. ایسے راہ چلتے کو قتل کرنا اسلامی تعلیمات نہیں ہے. وہ کچھ محرکات ہوتے ہیں جب وہ گستاخی ہو تو پھر اس کا خون مباح ہو جاتا ہے امت پہ. یہ ایک مسئلہ ہی علیحدہ ہے. یہ ہے اسلامی تعلیمات. صحابی نے کچھ نہیں کہا، یقینی موت ہے.
پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے لٹکا دینا ہے، بچے کو کچھ نہیں کہا، فرمایا اس کو لے جاؤ۔ بڑے مزے سے بیٹھے پھل کھا رہے ہیں، بے موسمی انگور، وہ حیران ہوئے کون دے گیا اس کو، یہ پھل تجھے کون دے گیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ وہی دے گیا ہے جو اس بی بی کو بند کمرے میں دے گیا تھا رب، حضرت مریم کو، جس طرح ان کو پہنچے تھے اس طرح رب نے مجھے بھی عطا کر دیا۔ جب بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہے نا تو پھر دنیا جو ہے اس کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بچپن کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا تھا، نوجوان لڑکا تھا، میں نے ایک بزرگ دیکھا، ہاتھ میں چھڑی کی جگہ اس نے سانپ کو پکڑا ہوا ہے، گھوڑے کی جگہ نیچے شیر ہے، اس کے کان کو مروڑ رہے ہیں، چل بھی آگے چل، وہ سانپ گھما کے اس کی گردن پہ مارتے ہیں۔ کہتے میں تو ڈر گیا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ لڑکے گھبرا نہیں، جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا، رب اپنی مخلوق اپنے بندے کے تابع کر دیا کرتا ہے۔ بندہ اپنے رب کا ہو تو صحیح نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اگر ان چیزوں کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دنیا کی تکلیف، دنیا کے دکھ، یہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے نا جو دکھ مومن کو، تکلیف مومن کو دنیا میں پہنچتی ہے نا، اس کا اجر جب انسان کو آگے جا کے ملے گا وہ یہ فریاد کرے گا، کاش کہ یہ دین کی خاطر میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، ایک ایک عضو کو کاٹتے، وہ تکلیف، وہ دکھ مجھے پہنچتا، پھر اس کا اجر آپ میں پاتا۔ تو یہ دنیا کا دکھ کچھ بھی نہیں ہے، جب بندے کو آخر میں جا کر آخرت میں اس کے انعامات ملنے ہیں نا، انسان سب کچھ بھول جائے گا۔ جب دوزخ میں جائے گا نا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا کا بتا، کہتے دنیا کا مزہ کسی کھاتے کا ہی نہیں ہے، یعنی ایک لمحے کا دکھ جو دوزخ کا ہے وہ جنت کی ساری عیش و عشرت بھلا دے گا۔ جب مومن جنت میں ہوگا اس سے پوچھا جائے گا دنیا کے دکھ بتا، کہتے دنیا کا دکھ ہے ہی کوئی نہیں، بڑے مزے کی زندگی آپ کی، یعنی ایک لمحے کا آرام اور سکون جنت کا ایسا ہوگا جو بندے کو ساری زندگی کے دکھ بھلا دے گا۔ تو ہماری منزل وہ جنت ہے، ہمارا فیوچر مستقبل دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کی طرف نظر کر کے ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا سب کچھ آخرت ہے، حضور ہے، جنت ہے، اس کے لیے ہم کچھ کریں دنیا میں رہ کے، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو۔ اگر دنیا کے پیچھے رہیں گے ساری زندگی دنیا آگے رہے گی، ہم اس کے پیچھے رہیں گے، تو یہ دنیا بندے کو تھکا دیتی ہے، ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اور اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے پھر دنیا ان کے پیچھے رہی ہے، وہ آگے رہے۔ آج بھی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جا کر دیکھ لو، دنیا کو ٹھوکر ماری ہے تو دنیا داتا صاحب کے قدموں میں پڑی ہے کہ کوئی نہیں پڑی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ چلے جاؤ، کسی بھی بزرگ کے پاس جاؤ، اس کی درگاہ پہ جاؤ، پتہ یوں چلتا ہے کہ دنیا ان کے قدموں میں آ کر پڑی ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو اب سمیٹ دوں، جس بات کو میں لے کر چل رہا تھا کہ آپ بڑے مزے سے پھل کھا رہے ہیں، پتہ ہے، کہتے بھی یہ کہاں سے؟ میرے رب نے دیے۔ بندے کا کھانا پینا چھوٹ نہیں جاتا جب پتہ ہو کہ اس نے فائل لگنا ہے، پھانسی کے پھندے پہ دیکھنا، ایک راڈ اوپر، دو نیچے، رسہ لٹکا ہوا ہے۔ اس مقام پر حضرت خبیب کو لے گئے، کہنے لگے خبیب بتا، تو اپنے بچوں میں ہوتا، اپنے وطن میں ہوتا، اور تیری جگہ تمہارے نبی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے کہ تو اپنے بچوں میں ہوتا نا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے میری غیرت کو چھیڑو نہیں، میں اپنے نبی کا بڑا غیرت مند سپاہی ہوں، یہ ایک جان تو کیا میں 100 جانیں بھی اپنے نبی پہ وار دوں، اور ایک کانٹے کی تکلیف بھی اپنے نبی کے لیے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جذبات تھے مسلمانوں کے، اس طرح کے جذبات تھے
تو تبھی مسلمانوں کا غلبہ تھا کفار پہ کہ مسلمانوں کی صرف للکار ہی سے کافروں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج وہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہیں؟ آج غیبی مدد کیوں نہیں اترتی ہمارے لیے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں. ہم مسجد کو ٹائم، اپنے رب کو ٹائم بھی بڑے حساب سے دیتے ہیں. اتنا ٹائم یہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. بھائی صاحب آج سے نماز شروع کر لو، کہتا آج نہیں، دعا کرو انشاءاللہ تعالی جمعے سے کرتے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں. کبھی سوچو جس رب کو ٹائم دے رہے ہو کبھی اس رب نے بھی تمہیں کوئی ٹائم دیا ہے؟ کوئی وقت تو ایسا بتاؤ نا بھی رات کا کھانا میسر نہیں تھا، صبح کا ناشتہ میسر نہیں تھا، دوپہر کا میسر نہیں تھا. وہ رب جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، اس رب کے لیے ہم نے ٹائم بنائے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹائم اپنی ذات کو دو، اللہ کے لیے تو ہر وقت دروازے کھلے رکھو کہ یہ جب بھی بلاوا آ گیا نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جو چیز جہاں پہ بھی ہے اپنا ایک معیار بنا لو، کہو کہ بس اب بلاوا آ گیا ہے پیدا کرنے والے رب کا، اس گھر سے بلاوا ہے، اب میں نے ادھر ہی جانا ہے. یہ ایک مسجد ہے، میں کہتا ہوں جگہ تنگ پڑ جانی چاہیے جتنی عوام ہے. اتنی سی مسجد یہ تو نماز کے لیے ناکافی ہونی چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ یہ عید پہ بھی مکمل نہ ہو، جمعے پہ بھی گیدرنگ اتنی نہ ہو کہ یہ مکمل ہو جائے، سالانہ پروگرام پہ بھی ایسی صورتحال نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافروں پر نہ روئیں کہ امریکہ نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہے، ہم اپنے آپ پہ روئیں کہ ہم نے خود ہی اپنا بیڑا گرک کر لیا ہے. اپنے اندر کوئی غیرت پیدا کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، دین کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، جو کلمہ پڑھا ہے نا اس کا حق ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. یہ ایک بہت بڑا عہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک عہد ہے، اس کا تقاضا تو پورا کرو نا. مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ جھوٹا موٹا اپنے گھر میں کتابیں لکھ کے جو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، نہ یہ کلمے کا مطلب ہے نہ اس کا یہ ترجمہ ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اس کا ہے ترجمہ. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اوامر ہیں، جو حکم دیا وہ ہم نے کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا اس سے رکنا ہے. یہ ہے اس کلمے کی پاسداری. ہم تو ایک کلمے کی پاسداری نہ کر سکے، اس کا ہی حق ادا نہ کر سکے، وہ جو دیگر اتنی ساری نعمتیں ہیں اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال جو کر رہے ہیں. تو خیر چونکہ ٹائم جو ہے وہ جمعے کا ایک فکس ہوتا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں. بس آخر میں ایک پیغام اور ایک میسج. یہ جتنی باتیں ہوئی ان کو رسمی باتیں نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اپنے اندر ایک فکر پیدا کرو، ایک انقلاب اپنے اندر پیدا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی معاشرہ بھی بدلے گا. ہر بندہ معاشرے کے انقلاب کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. جب ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے اندر ایک مدنی انقلاب برپا کر لے گا، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، پاکستان نہیں پوری روح زمین پہ میرے آقا کا جھنڈا غالب ہو گئے. سبحان اللہ. سنتے پڑھ لیں.